बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आप ही के शो में शेख रुहेल असगर साहब ने बताया था कि मियां नवाज शरीफ बीमार हैं। अब जावेद चौधरी साहब का एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है कि मियां साहब को डिप्रेशन हो गया। तो क्या हुआ है मियां साहब को? देखें, ये तो अभी आई है ना खबरें। जी एक क्लिप वायरल है, वो क्लिप भी मैं आपको सुनवा देता हूँ कि जावेद चौधरी ने क्या कहा है। शेख रुहेल असगर साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि मियां साहब बीमार हैं। आप ये क्यों भूल गए कि आपने और मैंने 8 फरवरी के इलेक्शन के फौरी बाद बहुत सारी वीडियोस की थी जिसमें मैंने कोटिंग ऑथेंटिक सोर्सेज बताया था कि मियां साहब बहुत शदीद डिप्रेशन में है सही। और वो यानी कि गुमसुम है, बात का जवाब दुरुस्त से नहीं दे रहे, लोगों से मिलना छोड़ दिया है। अभी आप याद करें ना, ये 28 मई को मियां साहब को नून लीग का सदर बनाया। जी उसके बाद फिर मुहर्रम में खबरें चलाई गई, वो एक तकरीर की, तकरीर के बाद वो गायब हो गए। फिर मुहर्रम में खबरें चली कि मुहर्रम के बाद मियां साहब सरगर्म होने वाले। सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने वाले हैं। वो इरफान सिद्दीकी की मुलाकात हो गई तो उसके बाद एक ट्वीट के मियां साहब ने फलां फरमाया। मियां साहब का ट्विटर, मियां साहब की एक्टिविटी और वो देखें तो आपको पता चलता है कि वो जो 8 फरवरी को हुआ ना कि शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, वाह। हम रह गए, हमारा ज़माना चला गया, बल्कि उनके तोते उड़ गए, हवाइयाँ उड़ तो गई। वो तो हम बड़ा डिस्कस कर चुके ना। मैं आपके सामने ज़रा इस वीडियो में एक सर्वे के भयानक नताइज सामने रखूँगा। सही। तो ज़रा देखेंगे कि नून भाई सर्वे जो इनके डिप्रेशन में जाने की अगर गए हैं तो उसकी कोई वजह भी है। सही। और लुटिया डूब चुकी है, चमन उजड़ चुका है, आंखों में वीरानी है, रास्ता सुझाई नहीं देता, जहाज़ बुक करा लें, फ़्लाइटें बुक करा लें, कूच कर जाएं, लंदन चले जाएं, कहीं आसरा पड़ाव करें। फ़िलहाल तो सूरत हाल ये है। पहले सुन लें ज़रा जावेद चौधरी ने क्या कहा, फिर ज़रा आपके सामने उस सर्वे के और सर्वे के हवाले से भी मैं बता दूं। ये वैसे तो जाहिर है कि आपको पता है कि कितना मुश्किल है अब शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ या नून लीग का यानी कि कोई फैमिली मेंबर शरीफ ख़ानदान का ना, वो अब आम आवाम में निकल जाए और जाके ज़रा फीडबैक लेने की कोशिश करें। लेकिन या तो भेस बदल के चले जाएं, ये जिस पे यकीन रखते हैं उसको भेज दें। वापसी पे सूझा हुआ आएगा। जो नहीं जो सर्वे है वो उसके बारे में बात बाद में कर रहे हैं। पहले सुन लें जावेद चौधरी ने क्या कहा है। और उसके बाद मियां साहब का दोस्त कोई नहीं है। मियां साहब का जो सर्कल है वो है ही नहीं, वो एक बड़े लिमिटेड और अकेले आदमी है। और इस वक्त अगर आप देखें तो दूर दूर तक मियां नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो इनकी दिलजोई कर सके, जो इनके इश्यूज को समझ सके, जो इनको मशवरा दे सके। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, वो डिप्रेस हो गए हुए हैं। एक तो बार बार उनकी जो गवर्नमेंट खत्म की गई, फिर उनको इक़्तिदार से निकाला गया, फिर उनको जेलों में धक्के दिए गए, फिर पूरे खानदान को मुल्क से बाहर फेंका गया। और उसके साथ साथ ये जो बयानिया पिछले 4 साल में चला है ना कि नवाज शरीफ चोर, नवाज शरीफ चोर, और उनके घर के नीचे जो वहाँ पे गाली गलोच की गई है और जो मुजाहरे किए गए, उससे मियां नवाज शरीफ को अंदर से तोड़ दिया। तो वो बड़ा अजीब महसूस करते हैं जब वो बाहर जाते हैं, तो उन्हें खतरा ये होता है कि कोई ना कोई आदमी आके उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। उन्हें ख़तरा ये होता है कि कोई ना कोई आदमी आके उनके साथ बदतमीज़ी कर दे। खौफ में मुब्तला हो चुके। खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। ये जावेद चौधरी साहब, आपको पता है कि उनकी नून लीग के साथ कुर्बत भी बहुत ज़्यादा है। उठना बैठना, टॉक शोज़ में आते हैं लोग, जाहिर है कि ऑन कैमरा भी बात करते हैं, ऑफ कैमरा भी बात करते हैं। देखें, आप सर्वे पे आने से पहले आप अंदाज़ा लगा लेना कि नवाज शरीफ 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इश्तहारात करोड़ों रुपए के छपे थे। 7 फरवरी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी प्रेजेंट टू यू द Fourth फोर्थ time टाइम प्राइम Prime मिनिस्टर Minister ऑफ of पाकिस्तान। यानी डॉन अखबार तक में वो इश्तिहार छपा था फ्रंट पेज के ऊपर। जो उन्होंने अगरचे उसको कर दिया था कि ये पेड कंटेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन वो चीट किया गया था कि जैसे अखबार में खबर छपी है 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए, इतना सब कुछ किया गया था। तो नवाज शरीफ के डिप्रेशन की वजह सिर्फ ये नहीं है। सही। नवाज शरीफ ने उसके बाद, आपको याद होगा कि बड़ा खिलखिलाते हुए, उनको समझ आ गई थी, वैसे भी नविश्ते दीवार था, पता था उनकी आवाम में साख जो है वो कितनी है, बंदे को खुद पता होता है। अखों ना दिया और असल मीनारे में पाकिस्तान वाले असल जलसे में च खुल गया। हाँ, असल में मामला ये आता है कि अच्छा, मैं ना साथ में एक नज़म खोल लेता हूँ हबीब जालिब साहब की, वो भी ज़रा आखिर में जी वो बताएंगे कि क्या जो मशीर होते हैं ना, मशीर जी जी। और रावी, वो असल में लोगों को ना मिसगाइड करते हैं।
حکمرانوں کو. جی. اور اس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے, یعنی ابھی حسینہ واجد کے بارے میں چل رہا ہے نا کہ وہ 24 گھنٹے پہلے تک بڑا کانفیڈنٹ تھی, کرش کر دیں گے رضاکار, دہشت گرد, فلاں فلاں کہہ کے ان کو ملیاں میٹ کر دیں گے, ریاستی طاقت سے ان کو کچل دیں گے. اور وہ جو شامل باجا ہے, جو ان کے آس پاس چاپلوسی کرنے والے, خوشامد کرنے والے, وہ تو پاگل گرین والے ہوتے ہیں نا. تو وہ مشیر نظم بھی سنائیں گے. میں آپ کو پہلے ذرا سروے بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اگست کا مہینہ چڑھتا ہے ہر سال جڑواں شہروں میں, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لاہور کی بات کر لیں, کراچی کی, تمام جتنے بڑے شہر ہیں, چھوٹے بڑے شہر, ہر جگہ پہ نا سٹال لگتے ہیں. جی. جھنڈیاں بکتی ہیں اس پہ, جھنڈے بکتے ہیں اس پہ, بیچ ہیں. اب یوں آج کل وہ باجوں شاجوں کا رواج بھی بن گیا ہے. ابھی اگرچہ حکومت نے پابندی لگائی اور کوئی تھوڑا بہت کریک ڈاؤن بھی چل رہا ہے کہ وہ باجے نہیں بیچنے. پھر وہ فراکس بچوں کے برانڈ ہوئی بھی 14 اگست کے حوالے سے, پرنٹڈ جو ٹی شرٹس ہیں, وہ ماسک, اس قسم کی چیزیں جو ہیں, اور کچھ آتش بازی کا سامان وغیرہ بھی بکتا ہے 14 اگست کے لیے. جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پر لوگ اپرچونٹی سمجھتے ہوئے چھوٹے شہروں سے جو نیئر بائی سٹیز ہیں, یعنی پنڈی اسلام آباد میں ٹرینڈ یہ ہے, آپ چلے جائیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب گجر خان, سہاوا, دینا, جیلم, کھاریاں, گجرات, جلال پور جٹاں, گوجرانوالا, ان تمام ایریاز سے لوگ لاہور کی طرف بھی جاتے ہیں, اسلام آباد کی طرف بھی آتے ہیں. کچھ ہیں جو لوکل بسز کے اوپر اپنا سامان رکھ کے یہ تمام چیزیں یہ یہاں پر لا کے سٹال لگاتے ہیں. کچھ ہیں جو ریڈیو کے اوپر اپنی گدا گاڑی کے اوپر رکھ کے سامان جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ, وہ جو پکھی باز ہوتے ہیں, جی جی, وہ پورے کا پورا جناب پنڈ آیا ہوا ہوتا ہے, اور ایک سڑک کے اوپر ایک کونے سے دوسرے کونے تک انہوں نے سٹال لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ یہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. اب کل رات میں نے پورا جو مری روڈ کا راؤنڈ ہے وہ لیا اور سٹالز کے اوپر رک کر کچھ سوالات کیے ہیں, کچھ چیزیں پوچھی ہیں. اب یعنی ہر سٹال کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بندے, ظاہر ہے کہ جو بندہ سٹال پہ کھڑا ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر کم از کم 100-200 بندے سے تو انٹریکٹ کر رہا ہوگا نا, جو گاہک کے طور پہ اس کے پاس آ رہا ہوگا, ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے آ رہا ہوگا, جھنڈے کی قیمت پوچھنے کے لیے آ رہا ہوگا. ان کا انٹریکشن تو ہو رہا ہے نا 100-200-300 بندوں کے ساتھ, جن سے اب آپ نے جا کے بات کی ہے. یہاں پہ بھی کیا اور اسلام آباد میں بھی. جی. اچھا, اب فرنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو سٹالز لگے ہوئے ہیں نا, ان سٹالز کے اوپر کچھ سٹالز ایسے ہیں جس پہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے. جی. آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے جھنڈے کے حوالے سے کیا معاملات ہیں, اور بیچنا, چھاپنا, رکھنا, پرنٹنگ رکھنا, اس کے اوپر کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے, اٹھایا بھی جا سکتے ہیں. آپ کو پولیس آ کے مریم نواز صاحبہ کے آرڈرز تعمیل کریں, جناب ان کو اٹھا لیں, چک لیں, جو بھی کر لیں. اب میں مری روڈ کے اوپر گیا ہوں تو حیران کن طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے 3 سٹال ایسے ملے مری روڈ پہ جس میں اوپنلی پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی لگے ہوئے تھے, صحیح, بکنے کے لیے. اور باقی جو سٹالز ہیں ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جھنڈے کس قسم کے, پاکستان کے جھنڈے ہیں, کشمیر کے ہیں, فلسطین کے ہیں. صحیح. کچھ سٹالز کے اوپر یعنی کسی اور ملک کا اگر جھنڈا بک رہا ہے سٹالز کے اوپر تو وہ ہے فلسطین کا. اچھا, میں ایک سٹال پر گیا جی, اور اس پر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے تھے. اچھا. میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھائی جان مسلم لیگ نون کا جھنڈا چاہیے. آپ یقین مانیں اس نے نا مجھے میرے پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک نا ایسے جس طرح کسی کا جائزہ لیتا ہے اسکین کرتا ہے, اس نے اسے اسکین کیا, اس کو لگا کہ یہ کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہے, کسی ہوش میں نہیں ہے, یہ کسی اور سیارے سے کوئی بندہ آ گیا. اس نے مجھے کہا, اس نے میرے سے پوچھا, ریکنفرم کیا, اس نے کہا نون لیگ کا جھنڈا چاہیے آپ کو. کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے بھائی. میں نے کہا یار آپ نے پی ٹی آئی کا جھنڈا رکھا ہوا ہے تو آپ نون لیگ کا جھنڈا بھی رکھیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, میں یہ مکمل دیانتداری اور آنیسٹی کے ساتھ آپ کو یہ تمام بتا رہا ہوں چیزیں جو میں نے جا کے وٹنس کی ہیں, ایکسپیرینس کی ہیں, اور یہ کوئی بھی شخص جا کر ان کو اسی طریقے سے ویریفائی کر سکتا ہے کہ وہ جائے تو ایسا نہ لگے کہ وہ سرکاری افسر آئے. جی, ایسے نہ جائے کہ لگے کو مخبر آیا ہے اس کے. آپ اس کو ذرا کانفیڈنس میں لے کے ذرا بات کر کے دیکھ لیں, وہ آپ کو ساری چیزیں کھول کے بتا دے گا. کوئی بھی بندہ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں گے, یار میں صحافی ہوں,
وہ اس کو تھوڑا سا بہت پروف یا اس کو کانفیڈنس دے دیں کہ یار آپ اس کو پکڑوانے نہیں آئے, وہ پھر آپ جا کے اس سے قصے سنیں, وہ آپ کو بتائے گا کیا صورتحال ہے. تو میں نے اسے کہا, تو اس نے کہا, اس نے میرے سے کہا کہ نہیں نون لیگ کا جھنڈا نہیں ہے. اس نے دیکھا ہی مجھے پہلے اتنی حیرانی سے. پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے جھنڈے, اس نے کہا کہ بس سر ان کی ڈیمانڈ ہے, مانگ رہے ہیں لوگ نا. اچھا جو لوگ باہر سے آگے سٹال لگائے ہوئے نا, انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے نہیں لگائے ہوئے, صحیح, وہ نہیں بیچ رہے. اس کی وجہ یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں جنہوں نے سٹال لگائے ہوئے ہیں, کسی کی پیچھے دکان ہے, اس نے دکان میں رکھے ہوئے ہیں, کسی کے پاس جناب ساتھ ہی کسی جگہ پر گودام یا گھر ہے, وہاں پہ اس نے رکھا ہوا ہے سامان, اور آپ کو پی ٹی آئی کا جھنڈا جو ہے وہ 3 سٹالز پہ تو مجھے نظر آیا نا. پھر میں کچھ سٹالز پر رکا جہاں پر کسی بھی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں لگا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کے پاس یار کوئی سیاسی جماعتوں میں جھنڈے ہیں, مجھے چاہیے. انہوں نے کہا کس کا چاہیے؟ میں نے کہا مجھے پیپلز پارٹی کا جھنڈا چاہیے. انہوں نے کہا سر وہ تو نہیں ہے. صحیح. میں نے کہا کیوں؟ کہتے سر کو لینے ہی نہیں آتا. میں نے کہا اچھا آپ کے پاس کس کا ہے؟ پی ٹی آئی کا ہے. اس نے کہا ہاں ہے. میں نے کہا نظر تو نہیں آ رہا. اس نے کہا سر کتنے چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا یار اگر مجھے 10 چاہیے ہوں. کہتے ہیں سر آپ چائے پئیں گے؟ وی آئی پی ٹریٹمنٹ شروع ہو میں گئی. نے کہا نہیں میں چائے نہیں پیوں گا. اس نے کہا سر آپ رکیں, میں آپ کو لا دیتا ہوں, ادھر رکھے میں, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سٹال کے اوپر رکھنے پہ تھوڑے سے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. تو بیسکلی ایک کے بعد ایک سٹال پر جا کے پھر میں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتا ہوا آپ کو پک کرنے اپارا آیا آفس. اپارا ہمارا آفس ہے اے بی این نیوز کا. تو میں وہاں پر آیا آپ کو پک کرنے کے لیے. پھر واپسی پہ 2-3 سٹالز کے اوپر میں آپ کے ساتھ بھی رکا. جی. وہاں پر بھی جو بات ہوئی تھی, وہ جو ایک بندہ تھا گجرانوالہ سے, اس نے کیا بتایا تھا, اس نے جھنڈوں کے بارے میں کیا بتایا. اس نے کہا پی ٹی آئی کا جھنڈا مانگ رہے ہیں لوگ, اور آتے ہیں پوچھتے ہیں, لیکن میں ڈرتے ہوئے نہیں رکھ نہیں سکتا. ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. جی. اب دیکھیں جو طلب اور رسد کا کانسیپٹ ہے, جی, اس کو ذہن میں رکھیں. یہاں پر آنکھیں کھولنے کے لیے, یہ سمجھنے کے لیے کہ بھائی آپ یہاں پر آپ کی سیاسی جماعت کے ساتھ کیا ہو چکا ہے. آپ اجنبی ہو چکے ہیں پاکستانی سیاست. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. آپ نے اپنا نیا ایک ایجنڈا بنا لیا تھا نا, مشن بنا لیا تھا کہ چلو یار 4th ٹرم نہیں مل رہی, مریم نواز کا سیاسی مستقبل بنا دوں گا. یہاں پر سیاسی مستقبل کی صورتحال یہ ہے کہ آپ خدشہ ہے کہ اقتدار سے اگر کسی ان سیریمونیل مینر میں آپ اترتے ہیں, کوئی معاملات طے کیے بغیر اترتے ہیں, تو شاید آپ پاکستان میں فوری طور پر تو نہ رک پائیں. آپ کو ایک مرتبہ جا کے کوئی حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کرنا پڑے. صحیح. یہ صورتحال ہوگی اور یہ بہت بھیانک ہے. آپ اندازہ لگائیں نا, یہ ایسا نہیں ہوا کرتا. مغل صاحب اگر سیاستدان ظاہر ہے کہ نون لیگ آپ کا کیا خیال ہے, یا نون لیگ کی لیڈرشپ ہے, کیا وہ دل سے چاہتی ہوگی کہ حالات خراب کریں؟ وہ تو چاہتے ہوں گے نا کہ حالات ہمارے دور میں ملک ترقی کر جائے, کم از کم فی الوقت جو اتنا بیڈ نیم کریٹ ہو گیا ہے اس کو شرگ آف کیا جائے, اور پرفارم کر کے مستقبل میں اقتدار کے اوپر اپنا دمام جو ہے وہ ظاہر دمام بخشنے کے لیے ہر شخص چاہتا ہے کہ اقتدار کو طول بخشے, زیادہ عرصہ اقتدار میں رہے, نسل در نسل اقتدار چلے. مریم نواز کو کیوں لانچ کیا گیا؟ فیملی میں نسل در نسل بھائی بہن کزن چاچے مامے یہ سارے لوگ, ان کو کیوں لایا جاتا ہے؟ اسی لیے لایا جاتا ہے نا کہ خاندان سے باہر نہ جائے یہ تو بات. تو آپ بیسیکلی کوشش تو اپنے تئیں کر رہے ہوتے ہیں. جی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کوششیں بار بار نہیں ہو رہی, ان سے ان کا کوئی ثمر نہیں آ رہا. یہاں پر صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ دنیا جہان کی کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے تو ان کو جناب یہی لگتا ہے کہ جیسے غم ہو کسی کا کرتے ہیں تیرے نام رقم, گلا ہے جو بھی کسی سے تیرے سبب سے ہے. واہ. تو یہ لوگوں کے ذہن میں اس وقت کوئی بھی چیز ہوتی ہے جس کا تعلق براہ راست گورنمنٹ سے ہو یا نہ ہو, لوگوں کے لیے اس وقت مورد الزام اگر کوئی ہے تو وہ نون لیگ ہے. بالکل. فی الوقت جو ہے وہ کیونکہ انکمبنسی فیکٹر ہوتا ہے. اب یہ نیرج چوپڑا, ارشد ندیم, یہ میڈل والی بات ہو گئی, اور میڈل والی بات, وہ پاکستان میڈل جیتا, خوشی
یعنی اتنا خوشی کا موقع ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی تاریخ کے لیے، اولمپکس کی تاریخ کے لیے، جی نون لیگ کی خامخواہ بیچ میں بے عزتی ہو گئی. آپ کا ویژن ہے، نہیں آپ کا ویژن ہے، وہ ٹرینڈ ویڈیو چل جاری گیا، کر آپ کا دی. ویژن ہے. یہاں ہی نہیں، بھارت میں ٹرینڈ چل گیا، آپ کا ویژن ہے. ہاں، اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں، یعنی کہ آپ نے اس کے بعد پورا کہ اس کو مکمل سپورٹ حاصل تھی، حکومت نے بیکنگ کی، حکومت نے فیسلٹی فراہم کی، یوتھ فیسٹیول کی پیداوار ہے. یار آپ نے کیا ہوگا، شاید کچھ کیا ہو. میں تو امیج دیکھتا ہوں نا آپ نے، یا اس کا تعلق کسی ایک حکومت سے نہیں. I'm talking about every single government in Pakistan. میں تمام کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں کرکٹ کے علاوہ کسی کو سپورٹس نظر نہیں آتے. جی ایسا ٹیلنٹ، پوٹینشیل ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کو یہ دے دیا تھا ارشد ندیم کو، پنجاب حکومت یوں سر پہ کھڑی. سب کچھ چھوڑ دیں، ارشد ندیم میڈل لے کر کس گھر میں لوٹا ہے، اسی میں اس کی تصویر دیکھیں. ہم اپنے نیشنل ہیرو، پوٹینشل نیشنل ہیرو، ایک ایسا شخص جو پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کر سکتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. وہ اس کے گھر کی بغیر پلستر کی دیواریں بتاتی ہیں. وہ جہاں پہ وہ اپنی ایکسرسائز گھی کے ڈبوں میں سیمنٹ اور وہ ریت بھر کے وہ اس کے جناب ویٹ کے طور پر استعمال کرتا تھا. وہ میاں چنو کے کسی اسکول میں جا کے وہ نیزہ بازی کی پریکٹس کرتے تھے، وہ یہ سب کچھ کرتا تھا. آپ پانی پت کے میں نے امیج دیکھے ہیں، آپ اس ویڈیو کے بعد جائیں لکھیں نیرج چوپڑا ہاؤس، اور اس کے بعد آپ کے سامنے آ جائیں گی ویڈیوز. پانی پت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ارد گرد چھوٹے ٹوٹے پھوٹے گھروں کے درمیان ایک محل ہے، اور اس محل میں 3 منزلہ ہے. اس محل میں جب آپ اس کے امیجز دیکھتے ہیں، جب گیٹ کھلتا ہے تو لیفٹ سائڈ کے اوپر گاڑیاں شروع ہوتی ہیں، اور کروڑوں روپے کی گاڑی ہیں. جی میں پھر مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ ہوا کہ میں ذرا یہ سرچ کروں. اس میں جیگوار سے لے کے رولز رائس سے لے کے بی ایم ڈبلیو سے لے کے 8 گاڑیاں اور ایک ٹریکٹر کھڑا ہوا ہے اس کے گھر میں. ٹریکٹر بھی تھا نا؟ ہاں، ٹریکٹر بھی وہ ماڈل ٹائپ نہیں ہوتا جو بڑا زبردست تھا، وہ گرین سے کلر کا، وہ کھڑا ہوا ہے. اس کے گھر کا لان، اس میں گزیبو، اس میں واک وے، اس کی گھر کا عالیشان ہونا، وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو وہاں پر جو بیسیکلی اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے کسی ٹیلنٹ کو. یار اگر اف یو اینڈ اپ ایک بغیر پلستر کی دیواروں والا گھر، تو پھر بندہ کام کاج کرے گا نا. اسے کہا کہ یار یہ کرنے کے لیے تم یہ سپورٹس کر رہے ہو. میں نے پھر جا کر سرچ کیا، اور آپ بھی کریں، نیرج چوپڑا نیٹ ورتھ، وہ پاکستانی روپوں میں جو یہاں پر ابھی وہ ڈکلیئرڈ آ رہی تھی، اب وہ کس اس کیلکولیشن کے اوپر ہے، لیکن وہ ہے 1 ارب 26 کروڑ سالانہ اس کی نیٹ ورتھ ہے، اس کے ایسٹس جی ہیں. جی ٹوٹل 1 ارب 26 کروڑ کا وہ مالک ہے. اور ہمارے والا جو ہے وہ کتنے کا نیزہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ بھالا ڈھونڈ رہا تھا. کہ میں نے ان کے والد کا کل انٹرویو سنا تھا. انہوں نے کہا کہ ان سے سوال کیا کہ حکومت سے کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں زندہ ہوں، صحت مند ہوں، مجھے حکومت سے کچھ نہیں چاہیے. میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے کہ اپنے شوق پورے کریں، میں محنت کروں گا. تو یہ صورتحال ہے. اور حکومت کو مشیر یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ ساڈا ہی بچہ ہے، تہاڈا ہی پودا ہے، سب اچھے کی رپورٹ ہے. وہ جناب جا کے ابھی وہ نون لیگ کے کچھ اجلاسوں کی اندر کی صورتحال سامنے آئی کہ وہاں پہ وہ طارق عزیز صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹس بھی کیے کہ جناب اندر تو جناب وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آپ نے تو اس ملک کی قسمت بدل دیا ہے. میں آپ کے ویژن پہ کتاب لکھ رہی ہوں. ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہوگی. انہوں نے کہا کہ اس ملک کو تو قائد اعظم کے بعد لیڈر کوئی ملا تو آپ. وہاں پر اندر اجلاسوں میں یہ صورتحال چل رہی ہوتی ہے. آپ جائیں ذرا یہ راجہ بازار جائیں نا، جائیں کمیٹی چوک، یہی سٹالز کے اوپر اپنے کسی خاص الخاص کو بھیجیں، اسے کہیں جا کے پوچھ کے کتنے لوگ آئے ہیں ابھی تک پوچھنے 14 دن میں کہ نون لیگ کا جھنڈا چاہیے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کم از کم 15 سٹالز کے اوپر رکنے کے بعد، اور ہر شخص سے میں نے جا کے یہ نہیں کہا مجھے پی ٹی آئی کا جھنڈا چاہیے. میں نے کہا میں نے نون لیگ کا جھنڈا خریدنا ہے. انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ ان کا کوئی لیتا ہی نہیں.
ووٹ بھی تو کوئی نہیں تو دینا. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ خود اپنی ہی حرکتوں سے اپنی پارٹی کو یہاں لے آئے, آپ تھے نا پاپولر, ہم نے کب اس بات سے انکار کیا, ہم تو یوز ٹو سے دیٹ, کب نہیں, ہمیشہ کہا کہ بھائی وہ دیور پاپولر. جب کمپٹیشن صرف پی ٹی آئی سے تھا, پیپلز پارٹی سے تھا. ہاں, تو یہ ابھی صورتحال آپ کی جو ہے وہ بالکل اور ہو چکی ہے. اور وہ جو مشیر ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ مشیر جو ہیں وہ پھر اسی طریقے سے بتاتے ہیں, ذرا میں مشیر نظم نکال لوں تو پھر جو 10 کروڑ یہ گدھے والی ہے جناب, یہ نکال لیتے ہیں اور پھر آپ کو سناتے ہیں کہ جو مشیر ہیں وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے صورتحال انٹرنیٹ کی کیسی ہے. وہ 2 دن یہ بھی ایک جو ہے وہ جس ملک کا وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ سب بی پی این پہ ٹویٹر یوز کر رہے ہیں, وہاں کیا صورت ہے. میں نے اس سے یہ کہا, یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہے, ان کی فکر سو گئی, ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی, یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی. بے شعور لوگ ہیں, زندگی کا روگ ہے اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا. میں نے اس سے یہ کہا, تو خدا کا نور ہے, عقل ہے, شعور ہے, قوم تیرے ساتھ ہے, تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے. تو ہے مہر صبح نو, تیرے بعد رات ہے, بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہے, ان کی کھینچ لے زباں, ان کا گھونٹ دے گلا. میں نے اس سے یہ کہا, ہر وزیر ہر سفیر بے نظیر ہے مشیر, واہ کیا جواب ہے تیرے ذہن کی قسم, خوب انتخاب ہے, جاگتی ہے افسری قوم محو خواب ہے, یہ تیرا وزیر خاں دے رہا ہے یہ بیان, پڑھ کے ان کو ہر کوئی کہہ رہا ہے مرحبا. میں نے اس سے یہ کہا. اس کے بعد یہ خیر مزید ہے, لمبی بھی ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر ڈپریشن تو بنتا ہے. ڈپریشن اس وجہ سے بنتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جب آپ اپنی لوٹیاں ڈبو دیں تو پھر آپ کی آنکھوں میں ویرانی ہوتی ہے. اور نون لیگ کو اپنی طور طریقہ بدلنے کی فوری طور پر ضرورت ہے. اگر وہ صرف مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں نہیں بچنا چاہتے, بلکہ مطالعہ پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر تبدیل ہو جائے گا جب کوئی اور پارٹی آ جائے گی, وہ پھر اپنی مرضی کا مطالعہ پاکستان ہوں گے, نام ہی نہیں تھا کسی جماعت کا نا. لیکن تاریخ کی کتابوں کی بجائے آپ لوگوں کے دلوں میں اگر جینا چاہتے ہیں, یو ہیو ٹو چینج یور ویز. آپ کا اس وقت پورے کا پورا جو امپریشن ہے وہ ظالم کا ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.